चैप्टर नंबर 20, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। तौबा पर गुफ्तगू। मीकास्टर ने मुर्शिद से पूछा कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। मीरदाद ने उसकी जानिब देखा और पूछा, मीकास्टर अभी इस वक्त तुम कहाँ हो। मीकास्टर ने जवाब दिया, इसी आशियाने में, ईगल नेस्ट में मुर्शिद। मीरदाद ने नरमी से कहा, क्या तुम ये समझते हो कि यह आशियाना तुम्हें तुम्हारे पूरे वजूद को पूरे का पूरा मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समेट सकता है? क्या तुम ये मानते हो कि बस ये तुम्हारी ज़मीन ही इंसान का वाहिद ठिकाना है? देखो, अगरचे इंसानी जिस्म बज़ाहिर वक्त और मकाम, टाइम एंड स्पेस की कैद में है, लेकिन अपनी हकीकत में वो टाइम एंड स्पेस की सारी कायनात से तश्कील पाया है। इंसान में जितना कुछ सूरज से आया है वो सूरज में ज़िंदा है, जो कुछ ज़मीन से आया है वो ज़मीन में ज़िंदा है। यही बात दीगर अजराम फल्की और उनके माबैन फैली वुसअतों पर भी सादिक आती है। नादानी यही है कि इंसान ये सोचता है कि ज़मीन ही उसका इकलौता घर है और खला में तैरते सितारे सिर्फ नज़ारे या दिल बहलाने के खिलौने हैं। हालांकि सुबह के सितारे, कहकशाएं और सुरैया भी इसी दर्जा इंसान का मस्कन है जिस कदर ये ज़मीन है। जब ये अजराम फल्की इंसान की आंख में अपनी एक किरण डालते हैं तो दरअसल वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जब इंसान उनके ज़ेरे साया गुजरता है तो वो भी उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इस कायनात की हर शय इंसान में समाई हुई है और ख़ुद इंसान सब में समाया हुआ है। समझो, ये कायनात एक वाहिद जिस्म है, और अगर कोई इसके किसी एक ज़र्रे से भी ताल्लुक़ कायम कर ले तो गोया वो पूरी कायनात से जुड़ जाता है। जैसे इंसान जीते जी मुसलसल मर रहा होता है, वैसे ही मरने के बाद भी वो पल पल रूप बदल बदल कर जी रहा होता है। अगर इस जिस्म में नहीं तो किसी और जिस्म में, और इंसान तब तक जिस्म में ज़िंदगी पाता रहता है जब तक कि वो फना होकर खुदा में तहलील ना हो जाए, यानी जब तक वो हर तग़य्युर पर गालिब ना आ जाए। इस पर मीकास्टर ने पूछा कि क्या इंसान ज़मीन पर लौटता रहता है जब तक वो तब्दीली दर तब्दीली के इस सफ़र में मुब्तला रहता है। मीरदाद ने बताया कि वक्त का कानून तकरार, रेपिटिशन, दोहरावा है। जो कुछ वक्त में एक बार ज़हूर पजीर होता है वो बार बार दोहराया जाता है, और इंसान के मामले में ये तकरार उसकी ख्वाहिश और इरादे की शिद्दत पर मुनहसर है। अगर कोई शख्स ज़िंदगी के दायरे से निकल कर मौत के दायरे में दाखिल हो मगर ज़मीन की प्यास और उसकी लज्जतों की भूख अपने साथ ले जाए तो ज़मीन की कशिश उसे दोबारा अपनी आगोश में खींच लेती है। ज़मीन उसे फिर अपना दूध पिलाती है और टाइम, वक्त उसे एक बार फिर दूध छुड़ाता है। यूँ ज़िंदगी दर ज़िंदगी, मौत दर मौत का सफ़र जारी रहता है, तब तक कि जब तक इंसान अपनी रज़ा से इस साइकिल से बाहर निकलने का इरादा ना कर ले और जन्म और मौत के चक्कर से बाहर ना हो जाए। अबीमार ने मुर्शिद से दरियाफ्त किया कि क्या ज़मीन आप पर भी इसी तरह काबू रखती है जैसे वो बाकी इंसानों पर करती है, क्योंकि आप भी बज़ाहिर तो हमारी ही तरह दिखाई देते हैं। मीरदाद कहता है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ और जब चाहूँ जा सकता हूँ। मैं इसलिए आया कि ज़मीन के बासियों को ज़मीन की जंजीरों से आज़ाद करा सकूँ। ठीक उसी वक्त मेकायून ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो भी ज़मीन से और इस जन्म चक्कर से हमेशा के लिए बाहर जाना चाहता है। उसने पूछा, यह कैसे मुमकिन होगा मुर्शिद? मीरदाद ने जवाब दिया कि यह ज़मीन से मोहब्बत के ज़रिए मुमकिन है। जब इंसान और ज़मीन के दरमियान हर हिसाब किताब का बकाया बस मोहब्बत रह जाए तो ज़मीन उसे आज़ाद कर देती है। मगर मेकायून को उलझन थी। उसने कहा कि मोहब्बत भी तो एक ताल्लुक़ है और हर ताल्लुक़ कैद होता है। मुर्शिद ने वजाहत की कि नहीं, मोहब्बत ही वो वाहिद शय है जो इंसान को हर ताल्लुक़ से, हर कैद से आज़ाद कर देती है, क्योंकि जब इंसान हर शय से मोहब्बत करता है तो वो किसी एक शय का असीर नहीं रहता। ज़ामूरा के दिल में एक और सवाल उभरा। उसने पूछा, क्या मोहब्बत के ज़रिए वो उन गुनाहों की तकरार से बच सकते हैं जो कभी उन्होंने खुद मोहब्बत के ख़िलाफ़ किए थे? क्या वक्त के पहिए को रोका जा सकता है? मीरदाद ने कहा कि हाँ, ये तौबा के ज़रिए मुमकिन है। जब कोई लानत जो एक ज़बान से निकली हो वापस आती है और उसी ज़बान को मोहब्बत से लबरेज़ दुआओं के साथ मसरूफ़ पाती है तो वो लानत उसे छोड़कर किसी और जाए पनाह को ढूंढती है। यूँ मोहब्बत उस बुराई के दोहरावे को, इयादे को रोक देती है। जब एक हवस भरी निगाह वापस पलटती है और आंखों में मोहब्बत की पाकीज़गी को देखती है तो वो किसी और को तलाश करती है। मोहब्बत उस नज़र को दोहराने से बाज रखती है, और जब कोई खबीस ख्वाहिश जो एक कज दिल से उठी हो लौटती है और दिल को नेक तमन्नाओं से भर देती है तो वो अपने ठिकाने को बदल लेती है। यूँ मोहब्बत उस ख्वाहिश को दोबारा जन्म नहीं लेने देती। तौबा का, पछतावे का यही ताल्लुक़ है। हकीकी मतलब, जब मोहब्बत ही इंसान की आखिरी मीरास बन जाए तो वक्त उसके लिए कुछ नहीं दोहरा सकता, और जब एक ही शय
محبت ہر لمحے ہر مقام پر دہرتی رہے تو وہ ایک دائمی حقیقت میں ڈھل جاتی ہے جو وقت اور مکان، ٹائم اینڈ سپیس دونوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہمبال کے دل میں اب بھی ایک سوال شدت سے مچل رہا تھا، ایسا سوال جو اس کی سمجھ کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس نے مرشد سے پوچھا، میرے باپ کو ایسی موت کیوں آئی، کسی اور کو کیوں نہیں؟ چیپٹر نمبر 21، مقدس ازلی ارادہ۔ واقعات کیوں پیش آتے ہیں اور جیسے پیش آتے ہیں ویسے کیوں پیش آتے ہیں؟ میرداد نے ہمبال کو غور سے دیکھا اور جیسے اس کے باطن کی گہرائیوں میں جھانک کر کہا ہو، کتنا عجیب ہے ہمبال کہ تم جو خود وقت اور مکان کے فرزند ہو، ٹائم اینڈ سپیس کے بیٹے ہو، اب تک یہ نہیں جان سکے کہ وقت محض بہتا ہوا لمحہ نہیں بلکہ کائناتی یادداشت ہے، ایک ایسی غیر فانی یادداشت جو مکان کے پردوں پر گہرے نقش چھوڑتی جاتی ہے۔ تم جو اپنے محدود حواس کے ذریعے پیدائش سے موت تک کی چند باتیں یاد رکھ پاتے ہو، اگر وہ سب کچھ تمہارے ذہن میں محفوظ رہتا ہے تو کیا وہ وقت جو تم سے بہت پہلے تھا اور تمہارے بہت بعد بھی جاری رہے گا، وہ بھلا کیسے کچھ بھول سکتا ہے؟ یاد رکھو، وقت کچھ نہیں بھولتا، وہ ان باتوں کو بھی سنبھالے رکھتا ہے جو تمہارے شعور کی گرفت سے باہر ہیں۔ وقت میں بھولنے کا کوئی عمل نہیں، کوئی خلا نہیں، ہر حرکت، ہر سانس، ہر خیال اس کے سینے پر رقم ہے، ایسا نقش جو کبھی مٹتا نہیں، اور وہ سب جو ٹائم کے صفحات پر لکھا گیا ہے وہ سپیس کی چیزوں پر بھی کندہ ہے۔ وہ زمین جس پر تم چلتے ہو، وہ ہوا جسے تم سونگھتے ہو، وہ در و دیوار جن سے تم ٹکراتے ہو، یہ سب تمہارے اعمال، ارادوں اور جذبات کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر تم میں سننے کی جرت ہو، اگر تمہاری آنکھ مفہوم کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو تم ان اشیاء سے وہ سب کچھ سن سکتے ہو جو تمہارے وجود میں کبھی پنپ چکا ہے۔ یاد رکھو، تم کبھی تنہا نہیں ہوتے، نہ زندگی میں نہ موت میں۔ تم ہر وقت ان قوتوں کے درمیان ہوتے ہو جن سے تم نے کچھ لیا ہے اور جنہیں تم نے کچھ دیا ہے۔ تم ان کے سفر کا حصہ ہو جیسے وہ تمہارے سفر کا حصہ ہے۔ یہ رشتہ صرف تمہاری سوچ کی حد تک محدود نہیں بلکہ کائناتی سطح پر جاری ایک مسلسل تعامل، انٹریکشن ہے، ایک روحانی تبادلہ جو بغیر کسی وقفے کے جاری رہتا ہے۔ مگر افسوس کہ انسان کی یادداشت کمزور ہے، نااہل ہے، وہ اہم کو بھلا دیتا ہے اور غیر اہم میں الجھ جاتا ہے۔ برخلاف اس کے، وقت کی یادداشت کامل بھی ہے اور بے خطا بھی، وہ ہر تعلق کا حساب رکھتی ہے، تمہارے انسانوں سے تعلق کا بھی اور ان چیزوں سے بھی جنہیں تم بے جان سمجھتے ہو، اور آخر کار وہی وقت، وہی ازلی حساب دان تمہیں زندگی در زندگی، موت در موت، لمحہ با لمحہ اس توازن کی طرف کھینچتا ہے جہاں پر ہر قرض چکایا جاتا ہے اور ہر تعلق پورا ہوتا ہے اور ہر رشتہ اپنی اصل صورت میں آشکار ہوتا ہے۔ یاد رکھو، یہ کائنات ایک بند دروازہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، جو کچھ تم اس میں ڈالتے ہو وہی تمہیں لوٹایا جاتا ہے۔ کوئی بجلی کسی مکان پر یوں ہی نہیں گرتی، وہ تب آتی ہے جب مکان اسے خود بلاتا ہے، اپنے خوف سے، اپنی بے ترتیبی سے، اپنی دراڑوں سے۔ تباہی کبھی تنہا نہیں آتی، وہ ایک معاہدہ ہوتی ہے، ایک کانٹریکٹ، ایک نادیدہ رضامندی جس پر مکان اور بجلی دونوں کے دستخط ہوتے ہیں۔ کوئی بیل یوں ہی کسی انسان کو سینگ نہیں مارتا جب تک انسان خود اسے دعوت نہ دے، اپنے غصے سے، اپنی خود غرضی سے یا اپنی غفلت سے۔ اور سچ یہ ہے کہ بیل سے زیادہ خون کا بوجھ اس انسان پر ہوتا ہے جس نے اسے بلاوا دیا، جس نے زخم کھایا، اس نے قاتل کے ہتھیار کو تیز کیا اور وار دونوں نے مل کر کیا۔ جس کو ڈاکوؤں نے لوٹا، اس نے خود ہی ڈاکوؤں کو بلایا تھا، اس نے خود وہ راستہ چنا تھا، دونوں نے مل کر وہ واردات انجام دی تھی۔ مصیبت کبھی باہر سے نہیں آتی، وہ تمہاری ہی ایک پرچھائی ہوتی ہے جو دروازے پر دستک دیتی ہے، جو تمہارے ہی دستخط شدہ دعوت نامے کے ساتھ لوٹتی ہے۔ پھر انسان فریاد کرتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر چیختا ہے، کیوں، کیسے، کب، میں نے کیا کیا؟ لیکن وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ کب، کیسے اور کہاں اس نے وہ دعوت نامہ لکھا تھا۔ پر وقت نہیں بھولتا۔ وقت وہ قاصد ہے جو ہر بلا کو مقررہ وقت پر، مقررہ پتے پر ضرور پہنچاتا ہے اور پھر خود اسے میزبان کے دروازے تک لے آتا ہے۔ سو سنو، کسی مہمان پر تنقید نہ کرو چاہے وہ کتنا ہی منحوس لگے، کیونکہ وہ تمہاری ناشکری کا بدلہ طویل قیام سے لے گا، یا بار بار لوٹ کر تمہیں یاد دلائے گا کہ تم نے کبھی اسے بلایا تھا۔ ہر مہمان کو عزت دو، نرمی دو، چاہے اس کا چہرہ تمہیں خوف دے یا اس کی آواز تمہارے دل کو کاٹے۔ وہ تمہارا مقروض نہیں بلکہ تم اس کے مقروض ہو، اور جو مہمان سب سے ناگوار لگے اسے اس کے حق سے زیادہ دو تاکہ وہ خوش ہو کر جائے، اور اگر کبھی پلٹے تو مہربان ہو، دشمن نہیں۔
اسے خوش آمدید کہو جیسے وہ تمہارا عزیز مہمان ہو، تاکہ وہ تمہیں اپنا بھید بتا سکے، کیوں آیا، کیا لینے آیا۔ یاد رکھو ہر مصیبت ایک نعمت ہے، بس تمہاری نظر اس پر مہربان نہیں ہوئی ابھی۔ جو دکھ سمجھ لیا جائے وہ سکھ بن جاتا ہے، اور جو سکھ غلط سمجھا جائے وہ دکھ ہو جاتا ہے۔ تم نے خود چنا کہ کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے اور کیسے مرنا ہے، لیکن یہ بات تم بھول چکے ہو۔ تمہاری یادداشت الجھی ہوئی ہے، خالی جگہوں اور خود ساختہ کہانیوں سے بھری ہوئی۔ عقل مندوں کا دعویٰ ہے کہ انسان کا اپنی پیدائش اور موت پر کوئی اختیار نہیں، لیکن وہ عقل مند نہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں۔ وقت کو صرف اس کھڑکی سے دیکھتے ہیں جو ان کے محدود تجربے کی دیوار میں لگی ہوئی ہے۔ وہ ہر بڑی بات کو حادثہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، مگر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، وقت اور مقام، ٹائم اینڈ سپیس میں کچھ بھی حادثہ نہیں ہوتا۔ ہر شے اس ازلی ارادے کے تابع ہے جو نہ بھولتا ہے نہ کبھی چوکتا ہے۔ جیسے بادل کا پانی قطرہ بن کر چشمے میں گرتا ہے، چشمہ ندی میں، ندی دریا میں، اور سب مل کر ایک بحر میں ضم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہر مخلوق کا ہر عمل، ہر ارادہ، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، آخر کار اس ازلی ارادے میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ پتھر بے جان ہے، یہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، لیکن اگر اس میں ارادہ نہ ہوتا تو یہ موجود ہی نہ ہوتا۔ نہ یہ کسی پر اثر ڈال سکتا، نہ کوئی اس پر۔ ممکن ہے اس کا شعور تمہارے شعور سے مختلف ہو، مگر مادہ ایک ہی ہے، صرف درجہ مختلف ہے۔ سوچو تم دن بھر میں کتنا شعوری جیتے ہو، بہت تھوڑا۔ تو پھر اگر تم یادداشت، احساسات اور سوچنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی زیادہ تر بے خبری میں جیتے ہو، تو پھر اس پتھر کی بے خبری پر حیرت کیوں؟ اور جیسے تم بے خبری میں جیتے ہو، ویسے ہی تم ارادہ بھی کرتے ہو بے شعوری سے، مگر وہ ازلی ارادہ، وہ تمہاری بے خبری سے باخبر ہے، وہ ہر شے کی بے خبری سے باخبر ہے۔ ہر لمحہ، ہر مقام پر جب کل ارادہ یعنی اومنی ول خود کو نئے سرے سے ترتیب دیتا ہے، تو وہ انسان کو اور ہر شے کو وہی کچھ لوٹاتا ہے جو اس نے چاہا ہوتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، خواہ وہ چاہت شعوری ہو یا لاشعوری۔ لیکن انسان جو اس حقیقت سے ناآشنا ہے، اکثر اس حصے سے بد دل ہو جاتا ہے جو اسے اسی ہماگیر ارادے کی گہرائیوں سے عطا ہوتا ہے، اپنی مایوسی کو، شکایت کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اور بے بسی سے کہتا ہے میری تو قسمت ہی بری ہے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اے فقیرو، تقدیر بری نہیں، تقدیر تو اومنی ول کا ہی دوسرا نام ہے۔ اصل میں انسان کی اپنی چاہت ہی خام ہے، کمزور ہے، متزلزل اور بھٹکی ہوئی ہے۔ آج وہ مشرق کی جانب لپکتی ہے، کل مغرب کی طرف۔ ایک مقام پر کسی شے کو نیکی کا نشان قرار دیتی ہے تو دوسرے مقام پر اسی کو برائی سے موسوم کر دیتی ہے۔ کسی کو آج دوست کہتی ہے اور کل اسی سے دشمنی پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اے میرے رفیق، اپنی چاہت کو ایسا متلون مزاج اور اتھلی نہ بنانا۔ یاد رکھو تمہارا ہر تعلق، چاہے وہ اشیاء سے ہو یا انسانوں سے، اسی پر قائم ہے کہ تم ان سے کیا چاہتے ہو اور وہ تم سے کیا چاہتے ہیں۔ جو تم دوسروں کے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے تمہارے لیے چاہیں گے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں، ہوشیار رہو کہ تم کیسے سانس لیتے ہو، کیسے بولتے ہو، کیسے جیتے ہو، کیا سوچتے ہو اور کیا کرتے ہو، کیونکہ تمہاری چاہت تمہارے ہر سانس، ہر لفظ، ہر خواہش، ہر خیال، ہر عمل میں چھپی ہوئی ہے، اور جو تم سے بھی چھپا ہوا ہے وہ اومنی ول پر ہمیشہ ظاہر اور عیاں ہے۔ کسی انسان کے لیے ایسی خوشی نہ چاہو جو اس کے لیے اذیت بن جائے، ورنہ وہی خوشی تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اذیت بن جائے گی۔ کسی شے کے لیے ایسی بھلائی نہ چاہو جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، ورنہ وہی نقصان تمہارے اندر بھی سرایت کرے گا۔ مگر تمام انسانوں اور تمام اشیاء کے لیے محبت کی چاہت رکھو، کیونکہ صرف محبت ہی وہ روشنی ہے جو پردے ہٹا سکتی ہے، اور جب پردے ہٹیں گے تبھی فہم و ادراک تمہارے دل میں اترے گا اور تمہاری مرضی کو اومنی ول کے اسرار میں داخل کرے گا۔ جب تک تم ہر شے کے شعور سے واقف نہیں ہوتے، تم اس حقیقت کا شعور بھی نہیں پا سکتے کہ ان اشیاء کی چاہت تمہارے اندر کیسے کام کر رہی ہے اور تمہاری چاہت ان کے اندر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ جب تک تم اپنی چاہت کو ہر شے میں اور ہر شے کی چاہت کو اپنے اندر نہیں پہچانتے، تم اومنی ول کے بھیدوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک اومنی ول کے اسرار سے آشنا نہیں ہو جاتے، اس کے خلاف اپنی مرضی نہ چلانا، ورنہ تم ہی خسارے میں رہو گے۔ ہر ٹکراؤ میں تم زخم خوردہ اور زہر آلود ہو کر نکلو گے۔ تم انتقام کی تلاش میں اور زخم سمیٹ لو گے، یہاں تک کہ تمہاری تلخی کا پیالہ چھلک جائے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں، اومنی ول کو قبول کر لو اگر تم شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہو۔ جو کچھ اس کے رازوں میں ہے
تمہارے دامن میں آتا ہے، اسے شکایت کے بغیر شکر کے ساتھ قبول کرو۔ ایمان رکھو کہ وہ تمہارے حصے کا عین عدل ہے، اسے سمجھنے کی خواہش کے ساتھ قبول کرو تاکہ اس میں چھپے معنی تم پر آشکار ہوں، اور جس لمحے تم اپنی ہی چاہت کے چھپے ہوئے راستوں کو جان لیتے ہو، اسی لمحے تم اومنی ول کو سمجھنے لگتے ہو۔ جو تم نہیں جانتے اسے بھی قبول کرو تاکہ وہ تمہاری معرفت میں داخل ہو سکے۔ اگر تم اسے ٹھکرا دو گے تو وہ ہمیشہ ایک الجھاؤ بھرا راز ہی بنا رہے گا۔ اپنی مرضی کو اومنی ول کی خادمہ بنا دو، یہاں تک کہ شعور اسے تمہاری خادمہ بنا دے۔ یہی تعلیم میں نے نوح کو دی تھی اور یہی تعلیم میں تمہیں دے رہا ہوں۔ چیپٹر نمبر 22۔ میرداد زمورہ کا راز آشکار کرتا ہے۔ شادی، تجرد اور فاتح انسان کی بابت کہتا ہے۔ ایک دھوپ بھری دوپہر تھی۔ میرداد زمورہ ناروندا باغ کی کیاریوں کو پانی دے رہے تھے۔ ہوا نرم چل رہی تھی اور کمل اپنی خاموش خوشبو سے فضا کو بھر رہا تھا۔ میرداد نے اپنے وفادار ساتھی نروندا سے پوچھا کہ کیا وہ ان باتوں کو سن رہا ہے جو کمل اس سے کہہ رہا ہے؟ نروندا بولا، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ میرداد نے مسکرا کر کہا، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ناروندا سے محبت ہے، اس لیے ہم اسے اپنی خوشبو بھری روحیں پیش کرتے ہیں۔ پھر اس نے پانی کی طرف اشارہ کیا اور ناروندا سے پوچھا، یہ پانی کی سرگوشی کیا کہہ رہی ہے، سن رہے ہو؟ نروندا نے پھر جواب دیا، مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا۔ میرداد نے دھیرے سے کہا، مگر مجھے صاف سنائی دے رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے ہمیں ناروندا سے محبت ہے، اس لیے ہم اس کی پیاس بجھاتے ہیں اور اس کے پیارے کملوں کی بھی۔ اس کے بعد میرداد نے سورج کی روشنی میں نہاتے دن کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا اسے دن کی روشنی کی باتیں سنائی دے رہی ہیں؟ نروندا کا جواب پھر نہ میں تھا۔ میرداد نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے تو سنائی دیتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ناروندا سے محبت ہے، اس لیے ہم اسے اپنی آفتابی آغوش میں نرمی سے جھلاتے ہیں، اپنے باقی محبوبوں کے ساتھ۔ میرداد نے پھر اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ جب اتنے چاہنے والی، اتنی محبت رکھنے والی قوتیں تمہارے ساتھ ہیں تو کیا ایسی کوئی جگہ باقی رہتی ہے جہاں وسوسے بسیرا کریں یا نا امیدی اپنے پنجے گاڑے؟ انسان واقعی کائنات کا لاڈلا ہے، ہر شے اس کی خدمت میں جوتی ہوئی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ بہت کم انسان اس لاڈ سے سنورتے ہیں، اکثر بگڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہاتھ بھی کاٹ لیتے ہیں جو انہیں سہلاتے ہیں۔ میرداد نے زامورہ کی طرف دیکھا جو کچھ پریشان اور اداس سا لگ رہا تھا، جیسے کسی پرانے خواب میں کھویا ہوا ہو۔ اس سے پوچھا کہ کیا یہ سچ اس کی زندگی پر بھی صادق نہیں آتا؟ کیا اسے محبتوں سے زہر نہیں ملا؟ کیا وہ آج بھی ایک خاص محبت کے زخم سے بے چین نہیں ہے؟ یہ سن کر زمورہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ میرداد کے قدموں میں گرا اور اعتراف کیا کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، میرداد سے کچھ نہیں چھپا رہتا، چاہے وہ دل کے سب سے گہرے کونے میں چھپا ہوا کوئی راز ہی کیوں نہ ہو۔ میرداد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور نرمی سے کہا، مجھے چھوڑو، ایسی باتیں تو کملوں سے بھی نہیں چھپ سکتی۔ زمورہ نے اعتراف کیا کہ اس کا دل ابھی تک پاک نہیں، کیونکہ اس کی رات کے خواب ناپاک ہیں۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنا دل میرداد، نروندا، کملوں اور یہاں تک کہ ان جڑوں میں رینگتے کیڑوں کے سامنے بھی عریاں کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا دکھ، اس کا بوجھ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہر ذی روح تک پہنچ جائے۔ اس نے بتایا کہ جوانی میں وہ ایک دوشیزہ سے محبت کرتا تھا، ہوگلا، جو صبح کے ستارے سے زیادہ حسین تھی۔ اس کا نام اس کی نیند سے زیادہ شیریں تھا۔ جب میرداد نے دعا اور خون کی روانی کے اسرار سکھائے تو شاید وہ پہلا شخص تھا جس نے ان باتوں کو دل کی گہرائی سے اپنایا، کیونکہ اس وقت اس کے وجود کی روانی، اس کی زندگی کی قیادت اسی محبت کے ہاتھ میں تھی۔ اس محبت نے اسے ایسا محسوس کرایا جیسے وہ موت سے ماورا ہو گیا ہو۔ لیکن ہوگلا مر گئی اور زمورہ، جو کبھی شعلہ زن پرندہ تھا، خاک کا ایک ڈھیر بن گیا۔ جو کبھی ببر شیر تھا، لرزتا ہوا ایک خرگوش بن گیا۔ جو کبھی آسمان کا ستون تھا، ایک شکستہ ساک کے دلدل میں گم ہو گیا۔ اس نے بچی کھچی ہمت اور امید کو سمیٹا اور اس کشتی میں آ گیا، اس آس پر کہ شاید یہاں کے خاموشی اور پرانی دیواریں اس کی یاد کو دبا دیں گی۔ اتفاق سے جب وہ پہنچا تو ایک رفیق دنیا سے رخصت ہوا تھا اور اسے جگہ مل گئی۔ 15 سال بیت چکے تھے۔ کشتی کے ساتھیوں نے زمورہ کو دیکھا، اس کی آواز سنی، مگر اس کے دل کا راز نہ جانا۔ شاید ان پرانی دیواروں اور ویران راہداریوں کو اس کے دکھ کا علم تھا، شاید اس باغ کے درخت، پھول اور پرندے کو جانتے ہوں۔ لیکن زمورہ نے کہا کہ میرداد، تو وہ ہستی ہے کہ جس کے سامنے اس کی ستار کی تاریں بھی اس کے راز فاش کر دیتی ہیں۔
मिर्दाद की बातें जैसे ही जमूरा की बुझी हुई राख को गरमाने लगी, होगला उसके ख्वाबों में लौट आई। उसका खून जोश में आ गया, उसकी पुरानी खुशफहमियां जलकर राख हो गईं और हकीकत की संगलाख चट्टानों पर आकर वो गिरा। एक जलती हुई मशाल, एक खामोश वजद, एक ठंडी हवा शोला। जामुरा ने आह भरी, होगला होगला, और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए आका, मैं अपने आंसू ना रोक सका। क्या गोश्त पोस्त ही नहीं रहता? मेरी कमज़ोरी पर रहम करें, जमूरा पर रहम करें। मिर्दाद ने जमूरा की नम आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, रहम खुद भी रहम का मोहताज होता है जमूरा। मिर्दाद को रहम की ज़रूरत नहीं, लेकिन मोहब्बत बेहिसाब है हर शय के लिए। ये मोहब्बत तुम्हारे जिस्म के लिए भी है, और उस रूह के लिए तो और भी ज़्यादा, जो जिस्म की सख्ती को पिघला कर नूर बना देती है। मिर्दाद की यही मोहब्बत तुम्हें राख से उठाकर एक फातेह में बदल देगी। मैं उस फातेह, उस कॉन्करर की बात कर रहा हूँ जामुरा, फुनिक्स मैन की, जो इतना आज़ाद है कि सिर्फ मर्द नहीं, और इतना पाक है कि सिर्फ औरत नहीं। जैसे कसीफ दुनिया में मर्द और औरत एक हो जाते हैं, वैसे ही लतीफ़ दुनिया में भी वो एक ही होते हैं। उनके बीच जो दरमियानी वक्फा है, वो अबदियत की एक छोटी सी कौस है जिस पर दुई का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन जो ना आगाज़ देख सकते हैं ना अंजाम। वो इस थोड़े से वक्फे को पूरी अबदियत मान बैठते हैं। वो दुई के शराब को ज़िंदगी का सच समझकर इससे चिमटे रहते हैं, ये जाने बगैर कि ज़िंदगी का असल कानून वहदत है। दुई वक्त का एक मरहला है, जैसे ये वहदत से पैदा होती है वैसे ही ये वहदत की तरफ लौटती है। जितना जल्द तुम इस मरहले को पहचान कर इसको पार कर लो, उतना ही जल्द तुम अपनी आज़ादी हासिल कर लोगे। मर्द और औरत क्या हैं? एक ही इंसान जो अपनी असल यकताई को भूल चुके हों, इसलिए दो हिस्सों में बंटकर दुई के जहर का जाम पी रहे हैं, ताकि उसमें वहदत के अमृत की प्यास पैदा हो। फिर वो उस प्यास में तिलाश करे, फिर पाए, और जब पाले तो उस वहदत को पूरी होशमंदी से गले लगाए। रहने दो अगर घोड़ा घोड़ी को बुलाता है और हिरनी हिरन को पुकारती है। ये फितरत की आवाज़ है जो उन्हें बुला रही है, और उनके अमल पर खुश होकर उन्हें दुआ दे रही है, क्योंकि वो अभी तक उस बुलंद तर मुकद्दर से बेखबर हैं जो उनसे भी आगे है। जो इंसान अब भी हैवानी जज्बे से ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, वो गोश्त की तारीकियों में एक दूसरे को तिलाश करें, खलवत में वस्ल करें, बिस्तर को निकाह के कागज़ से पाक समझें, नस्ल बढ़ाएं और अपने जिस्मों की पैदावारी सलाहियत पर फ़ख्र करें। फितरत उनकी ज़ामिन है, फितरत उनके लिए गुलाबों के बिस्तर बिछाती है, लेकिन उनमें कांटे भी होते हैं। लेकिन जो मर्द ज़न सच्चे तालिब हैं, वो जिस्म में रहते हुए भी अपनी वहदत को पहचानते हैं, न जिस्मानी मिलाप से बल्कि उस इरादे से कि वो जिस्म और उसकी तमाम रुकावटों से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, जो उन्हें पाकीज़ा मार्फत से दूर रखती हैं। तुम अक्सर सुनते हो कि लोग इंसानी फितरत का जिक्र करते हैं जैसे वो कोई तयशुदा, महदूद और मुकम्मल चीज़ हो जिसकी सरहदें जिन्स से मुकर्रर हो चुकी हों। वो कहते हैं जिन्स की ख्वाहिश को पूरा करना इंसानी फितरत है, लेकिन ये भी कहते हैं कि इस ख्वाहिश पर काबू पाना फितरत के ख़िलाफ़ और तकलीफ़ दे है। तुम इनकी बकवास पर कान न धरना। इंसान बहुत वसी है, उसकी फितरत बेशकल और नापायदार है, उसकी सलाहियतें अनगिनत और उसकी क़ुव्वत बेअंदाज। होशियार रहो उन लोगों से जो इंसान की सरहदें मुकर्रर करते हैं। यकीनन जिस्म इंसान से खिराज मांगता है, लेकिन वो खिराज हमेशा नहीं देना पड़ता। क्या तुम में कोई ऐसा है जो हमेशा ग़ुलाम बन कर रहे? कौन सा ग़ुलाम है जो तौक उतारने का ख्वाब ना देखता हो? इंसान ग़ुलाम पैदा नहीं हुआ, ना वो अपनी जिन्स का ग़ुलाम है, न किसी रिश्ते का। इंसान की सरिश्त में आज़ादी है हर तरह की ग़ुलामी से। जो इंसान गालिब आने का ख़्वाह है, फातेह होना चाहता है, उसके लिए खून का रिश्ता क्या मानी रखता है? एक जंजीर जिसे वो अपने इरादे से तोड़ देता है। रूहानी फातेह हर खून को अपना खून मानता है, इसलिए वो किसी एक खून से बंध नहीं जाता। बाकी लोग नस्ल बढ़ाएं, लेकिन सच्चे मुतलाशी एक नई नस्ल के अमीन होते हैं। कॉन्करर्स, फातिहीन की नस्ल। ये नस्ल न पीठ से जन्म लेती है न रहम से, ये उन पाक दिलों से निकलती है जिनके खून पर एक इरादा हावी है, गलबा पाने का इरादा। मुझे मालूम है तुम और तुम जैसे बहुत से लोग दुनिया भर में तजर्रुद का अहद कर चुके हैं, मगर फिर भी तुम तजर्रुद से दूर हो, जैसे जमूरा के कल रात के ख्वाब ने साबित किया।
وہ مجرد نہیں جو مندروں میں رہتے ہیں اور موٹی دیواروں کے پیچھے خود کو قید کرتے ہیں۔ کتنے ہی راہب اور راہبائیں دنیا کے بد کردار ترین انسانوں سے زیادہ خبیث ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا جسم گواہی یہ دیتا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی اور جسم کو نہیں چھوا، لیکن مجرد وہ ہیں جن کے دل اور ذہن پاک ہیں، چاہے وہ خانقاہ میں ہوں یا بازار میں۔ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو کامل ہے، جو مکمل ہے، جو اپنی وحدت میں قائم ہے اور اپنے آپ پر غالب ہے، وہ جس نے اپنی اندرونی سلطنت کو تسخیر کر لیا ہے۔ وہی ہے اوور کمر، فاتح، روح کا فاتح، اور تم میں سے ہر ایک کو، اس راہ کے مسافر کو، ایک دن اوور کمر بننا ہے، اس سے پہلے کہ میرداد تم سے رخصت ہو۔ زمورہ کی آواز تھر تھر آئی، جیسے دل کا کوئی پردہ کانپ گیا ہو۔ کہنے لگا، یہ سن کر میرا دل دکھی ہو جاتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑنے والے ہیں۔ اگر کبھی وہ دن آیا جب ہم نے آپ کو تلاش کیا اور آپ ہمیں نہ ملے تو زمورہ اپنی سانس روک لے گا۔ میرداد مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں وقت کی گہرائی، ازل کی گواہی اور ابد کی بشارت تھی۔ اس نے کہا، زمورہ، تم بہت کچھ چاہ سکتے ہو، تم سب کچھ چاہ سکتے ہو، مگر ایک شے تم نہیں چاہ سکتے، تم اپنی چاہت کا خاتمہ نہیں چاہ سکتے، کیونکہ تمہاری چاہت در حقیقت خود زندگی کی چاہت ہے۔ وہی الہی ارادہ ہے، اومنی ول، جو ہر سانس میں دھڑکتا ہے۔ زندگی جو سراپا موجودگی ہے، کبھی اپنی غیر موجودگی نہیں مانگتی، اور جو غائب ہو جائے اس میں چاہنے کی سکت ہی نہیں رہتی۔ نہیں زمورہ، یہاں تک کہ خدا بھی تمہاری چاہت کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ اور رہی میری رخصتی کی بات، تو وہ دن ضرور آئے گا جب تم مجھے جسم میں تلاش کرو گے اور نہ پاؤ گے، کیونکہ زمین سے آگے بھی کچھ کام میرے منتظر ہیں۔ مگر سن لو، میرداد کبھی اپنا کام ادھورا چھوڑ کر نہیں جاتا، اس لیے خوش رہو اور مطمئن رہو۔ میرداد تمہارے درمیان تب تک ہے جب تک تم اوور کمر نہ بن جاؤ، وہ انسان جو اپنی ذات پر غالب آ چکا ہو، جو وحدت کی سرحدوں کو چھو چکا ہو۔ اور جس دن تم اپنی خودی کے قلعے کو فتح کر لو گے، اس دن سے میرداد تمہارے اندر جاگے گا، وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں میں بولے گا، اس کا نام تمہاری روح میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا اور تم کبھی اسے کھو نہ سکو گے۔ یہ وہی تعلیم ہے جو میں نے نوح کو دی تھی، اور یہی تعلیم میں تمہیں دے رہا ہوں۔